Welcome to the Legal Awareness Program. Know your rights, empower your future. Together for justice. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़िम्मेदारान जामिया, मोहतरम मेहमानान गिरामी क़द्र और अज़ीज़ तलबा, ये हमारे लिए खुशी और मसरत की बात है कि आज हमारे दरमियान क़ानून और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी क़ानून से ताल्लुक़ रखने वाली, उसमें महारत और बसीरत रखने वाली चुनिंदा शख्सियात मौजूद हैं। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिराम से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। नजम साक़ी साहब, अकरम साहब, मोहतरम मोतज़ माल साहब, मोहतरम ताहिर मदनी साहब, मोहतरम तालीम व तरबियत जावेद सुल्तान फ़लाही साहब, हिंदुस्तान में मुसलमानों के जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ एक मसला तालीमी पसमानगी भी है, और तालीमी पसमानगी का ही एक जुज़ है दस्तूरी हुकूक़ से नावाक़िफ़ियत या उसके बारे में बड़ी हद तक लाइल्मी और गफलत। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस पैदा करने के लिए, दस्तूरी हुकूक़ के बारे में एहसास और शऊर पैदा करने के लिए जमात इस्लामी हिंद ने APCR भी बनाया है, और उसी का एक शाखसाना या उसी के ज़िम्न में ये आज का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी अपने गराक़द्र तासुरात ज़ाहिर करेंगे, अपने गराक़द्र मालूमात आपके सामने रखेंगे। अब मैं बिला ताख़ीर प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए अज़ीज़ मुबश्शिर ख़ान को दावत देता हूँ कि आएँ और तिलावत कुरान पाक के ज़रिए प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबालि फ़अबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिन्हा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुश्रिकीन वल मुश्रिकात वयतूबल्लाहु अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वकान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक के बाद मैं बसत एहतराम इस्तक़बाली कलमात पेश करने के लिए ज़रादर मोहतरम
मोहतरम तालीम व तरबियत डॉक्टर जावेद सुल्तान साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेहमानान गिरामी क़द्र, ज़िम्मेदारान जामिया और अज़ीज़ तलबा, ये हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसर्रत का मकाम है कि एक इंतहाई अहम मौजू जिस पर आप और हम मेहमानान गिरामी क़द्र की गुफ्तगू सुनेंगे। सच्ची बात यह है कि मौजू इंतहाई अहम है और मुझे ये एहसास है कि इस मौजू की अहमियत के बावजूद अपने तलबा को हम मालूमात कम दे सके या आगाही कम फराहम कर सके। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी साहब का कि जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई और तवज्जो ही नहीं दिलाई बल्कि इस प्रोग्राम को मुरतब किया और हमारे वकला हज़रात से रब्त किया और इस प्रोग्राम के इनेकाद में एक अहम रोल अदा किया। जज़ाहुल्लाह खैर। और साथ ही मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपने मेहमान वकला का, और ख़ास तौर से इसमें दो हमारे फलाही भी हैं। जब उनका तारुफ़ होगा तो आप हज़रात के सामने तफसीलात आएंगी। आप सब का मादरे इल्मी में पुरजोश खैर मक़दम है। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम जमीअन बैन इख़वानिकुम। अब मैं बहुत देर अपने इस्तक़बालिया गुफ्तगू को जारी नहीं रखते हुए मैं चाहूँगा कि हम आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान से इस्तिफ़ादा कर सकें क़ानूनी बेदारी मुहिम के मौजू पर। अस्सलामु अलैकुम। इस प्रोग्राम में हमारे सामने इंशाअल्लाह 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाएगी। पहली गुफ्तगू जो काफ़ी अहम है, दस्तूर हिंद की तदवीन और उसकी बुनियादें, दिबाचा फ़राइज़ बुनियादी हुकूक़। इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू 30 मिनट की पर मुश्तमिल रहेगी। इसको एडवोकेट मोहम्मद अकरम ख़ान साहब आपके सामने रखेंगे। मोहतरम अकरम ख़ान साहब का ताल्लुक़ झांसी से है। 1985 में उन्होंने LLB किया था। बांदा में क़ानूनी प्रैक्टिस भी की है। कुछ अरसे तक तालीम से भी जुड़े रहे हैं, उस्ताद भी रहे हैं। SIO से नौजवानी में ही वाबस्ता हो गए थे और ये सिलसिला जारी रहा ताकि 1993 में रिटायर हुए SIO से, जो जमात इस्लामी की ज़ैली तलबा तंजीम है। 1995 में आपने जमात इस्लामी की रुकनी इख्तियार की। 1996 से आपको हल्का यूपी में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ दी जाने लगीं और आप जमात के काम में मसरूफ़ हो गए और ख़िदमत अंजाम देते रहे। फ़िल वक्त मोहतरम एडवोकेट साहब यूपी मशरिक़ जमात इस्लामी के सेक्रेटरी बराए तालीम हैं। तो ये आपका मुख्तसर तारुफ़ है। इस तारुफ़ के बाद मैं एहतराम के साथ आज जनाब को दावत देता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू की रोशनी में इज़हार ख़याल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लाह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम मौलाना ताहिर मदनी साहब, दिगर ज़िम्मेदारान जमात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और इससे जामिया के तमाम होनहार तालिब इल्म, जैसा कि अभी बात आई कि मुझे हिंदुस्तान के दस्तूर पर कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। उसकी बुनियादें क्या हैं, या ये कह लीजिए कि उसकी खुसूसियात क्या हैं,
اس کے امتیازی پہلو کیا ہیں، اسی پر مجھے روشنی ڈالنی ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کالجز وغیرہ میں تو اس طرح کے پروگرام کبھی کبھی پہلے ہو جاتے تھے، لیکن یہ پہلا پروگرام ہے شاید جو جامعہ میں منعقد کیا گیا ہے، تو ایک اچھی شروعات ہے۔ دین کی تعلیم تو یہاں پہلے سے ہی ہو رہی تھی الحمدللہ، اور اس پہلو سے جامعۃ الفلاح کی جو ہے نمایاں خدمات ہیں، نام بھی ہے پورے ملک میں، لیکن بچوں کو یہ ہے کہ کچھ ہندوستانی جو قوانین ہیں، دستور ہیں یا اور دوسرے قوانین ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ باتیں جو ہے پہنچائی جائیں، اس پر جو ہے ان کی تھوڑی معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر، پبلک پلیس پر اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو ہندوستانی دستور سے پہلے ذرا ہمیں ایک بار یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 1947 سے پہلے کا یہ ملک کیسا تھا، کیونکہ 1947 میں ملک آزاد ہوا، اس کے بعد جو ہے دستور وجود میں آیا، پھر لاگو ہوا۔ تو اس سے پہلے ملک کیسا تھا؟ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ملک جو ہے دو طرح سے گورن ہو رہا تھا، دو طرح کی ریاستیں تھیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہندوستان میں۔ ایک وہ ریاستیں تھیں، وہ علاقے تھے، وہ خطے تھے جو انگریزوں کے قبضے میں تھے، جن پر انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریزوں نے حکومت کے لحاظ سے، اس کو گورن کرنے کے لحاظ سے اس کو 11 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ 9 حصے بلکہ بڑے تھے، 11 حصے چھوٹے حصے تھے، اور ایک حصہ اسپیشل تھا ان کا۔ وہ اسپیشل حصہ جو تھا وہ انڈمان نکوبار تھا، جہاں لوگوں کو جو ہے کالا پانی کی جب سزا دی جاتی تھی تو ان کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا، انڈمان نکوبار، مگر وہ بھی انگریزوں کے جو ہے قبضے میں تھا، انہی کی حکومت میں تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ انگریزوں کی ریاستیں تھیں، کل ملا کر کے جو ہے 21 ریاستیں تھیں ان کی، 21 طرح کے جو ہے اسٹیٹس تھے ان کے۔ اور دوسری ریاستیں وہ تھیں جو ہندوستانیوں کے قبضے میں تھی، جہاں کہیں جو ہے نواب تھے، کہیں رجواڑے تھے، کہیں جو ہے ہندوؤں کی جو ہے ریاستیں تھیں۔ تو اس طرح کی ریاستیں 552 ریاستیں تھیں اس وقت۔ تو اس طرح سے جو یہ پورا ہندوستان تھا، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش یہ سب شامل تھے۔ مگر آزادی کی وہ تحریک چل ہی رہی تھی، تو انگریزوں کو لگا کہ ہندوستانیوں کو بھی نمائندگی دینی چاہیے، ان کی بھی آواز سنی جانی چاہیے، ان کا بھی کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے 1935 میں ایک ایکٹ بنایا، جسے 1935 کا ایکٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے جو دیسی ریاستیں تھیں اور جو انگریزوں کی ریاستیں تھیں، اس سے ملا کر کے جو ہے 389 جو ہے ممبران کو نمائندگی دی، 389۔ اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ 296 جو ہے یہ برٹش کی طرف سے تھے، برٹش گورنمنٹ کے نمائندے تھے، اور جو ہے 93 جو ہے یہ دیسی ریاستوں کے نمائندے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک طرح سے انہوں نے ایک پارلیمنٹ بنا دی اس وقت، اور یہ تھا کہ یہ جو ہے عوام کی نمائندگی کریں گے۔ تو پہلی بار ایسا ہوا 1935 میں کہ جو ہے عوامی نمائندوں کا انتخاب ہوا۔ اسی زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ اور اس وقت ہندو مہا سبھا بھی تھی، جس کی چرچا کبھی کبھی ہوتی رہتی ہے۔ جب بی جے پی والے کچھ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں میں تو مسلم لیگ سے مل کر کے جو ہے سرکار بنائی تھی بنگال میں، تو دراصل وہ تھا کیا؟ وہ بات یہ تھی کہ 1941 میں جب الیکشن ہوئے تو اس وقت ہندو مہا سبھا بھی تھی اور مسلم لیگ بھی تھی۔ تو یہ پورا بنگال، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا، یہاں جب الیکشن ہوا تو ان دونوں پارٹیوں نے مل کر کے وہاں کی سرکار بنائی تھی،
اور شیاما پرساد مکھرجی جو اس وقت ہندو مہا سبھا کے ممبر تھے، بعد میں کہا گیا کہ وہ جن سنگھ کے ہوئے اور آج بی جے پی سے ان کو جوڑا جاتا ہے، تو یہ وہاں کے فائننس منسٹر بنے تھے۔ تو اس وقت یہ بنگال تھا جہاں کے جو ہے یہ سرکار میں جو ہے نمائندگی کی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے یہ مانگ بڑھتی رہی، اور 1947 میں جب ملک آزاد ہوا تو اس سے پہلے ہی دسمبر 1946 میں کمیٹیاں بنائی گئی کہ ملک کا کوئی جو ہے کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں 22 کمیٹیاں بنائی گئی تھیں۔ کتنی کمیٹیاں بنائی گئی تھیں؟ 22 کمیٹی۔ انہی میں سے ایک کمیٹی مسودہ کمیٹی بھی تھی۔ یہ تھا کہ وہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کا مسودہ پیش کرے گی، جسے ڈرافٹنگ کمیٹی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں 7 ممبران تھے۔ 7 ممبران میں سے اس کے جو چیئر پرسن تھے وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اسی لیے جو ہے انہیں سمویدھان کا نرماتا کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے جو ہے سمویدھان کو بنایا، یا ان کی وجہ سے ہمارا کانسٹیٹیوشن وجود میں آیا۔ تو اس میں دراصل 7 ممبران تھے، مگر چیئر پرسن اس کے تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ تو یہ 1946 میں جو ہے کمیٹیاں وجود میں آئیں، اور اس کے بعد جو ہے 26 نومبر 1949 کو یہ کانسٹیٹیوشن بن کر کے تیار ہوا۔ یعنی پورے 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے۔ ان میں جو ہے 11 بار جو ہے یہ سیشن چلایا گیا، اور تقریباً جو ہے 200 جو ہے اس میں جو میٹنگ ہوئی، 299 جو ہے میٹنگ ہوئی۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وجود میں آیا، اور پھر جو ہے 26 جنوری 1950 کو یہ دستور لاگو ہوا۔ تو جو موجودہ دستور ہے دراصل یہ 26 جنوری جو ہے 1950 کو لاگو ہوا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دستور ہے، یہ جو آئین ہے، اس کی جو ہے بنیادیں کیا ہیں، اس میں خوبیاں کیا کیا ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اس پر ہم بڑی بحث ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کے فیور میں بات کرتے ہیں، کچھ مخالفت میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو بڑی حد تک جو ہے یہ دستور ہمارا مسلمان ہے، یعنی جو اسلامی قدریں ہیں بڑی حد تک اس میں شامل ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ اسلامی منصور تو نہیں ہے یہ، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اسلام کے عین مزاج کے مطابق ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو اس سے ڈیفر بھی کرتی ہیں، اس سے الگ بھی ہیں، میں ان کا بھی تذکرہ کرتا چلوں گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا دستور ہے اس میں ڈیموکریسی کی بات کہی ہے، ڈیموکریٹک اس کا نیچر ہوگا، یہ بات کہی گئی ہے نا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے یوم جمہوریہ مناتے ہیں، جو 26 جنوری کو ہوتا ہے نا، وہ یوم جمہوریہ ہوتا ہے۔ تو ڈیموکریٹک اس کا نیچر ہے، اور ڈیموکریٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے عوام کی حکومت ہوگی، اور یہی بات پریمبل میں بھی لکھی گئی ہے۔ ہم بھارت کے لوگ، ہم بھارت کے شہری، یہی سے شروعات ہوتی ہے، جو اس کا جو ہے افتتاحیہ کہہ لیجئے، پریمبل جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے یہی سے شروعات ہوتی ہے۔ تو ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے جو اس کی ڈیفینیشن دی ہے، اس کی تعریف کی ہے کہ یہ ہے ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل، یعنی یہ عوام کی حکومت ہے، عوام کے ذریعے ہے اور عوام کے لیے ہے۔ تو اس میں جو ہے تینوں جو ہے اس میں جو ہے عوام کا استعمال ہوا ہے، کہ عوام کے ذریعے وجود میں آئے گی، عوام کے ذریعے سے گورن ہوگی، چلائی جائے گی، اور یہ عوام کے لیے کام کرے گی۔ تو یہ جو ہے اس کا ڈیموکریٹک نیچر ہے، اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ آپ اسلام میں دیکھیں گے تو اسلام میں جو ہے اس کی ڈیموکریسی کی تو بات ہے، لیکن جو ساورنٹی کی بات کہی گئی ہے، خود مختاری کی جو بات کہی گئی ہے، خود مختاری عوام کو نہیں دی۔ اسلام جو ہے خود مختار کس کو مانتا ہے؟ اللہ کی ذات کو مانتا ہے۔ حاکمیت جو ہے اللہ کی ہے، یہ فرق ہے۔ یہ فرق کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اسلامی نظام ہے، اسلامی کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں حاکمیت اللہ کی ہے، مگر جو ہمارا دستور کہتا ہے اس میں حاکمیت جو ہے عوام کی۔
جمہور کی ہے، اسی لیے اس کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب ایک طرف حاکمیت الہ کی ہوگی، ایک طرف جمہور کی ہوگی، تو دونوں میں فرق ہوگا۔ جب ہم ریپبلک ڈے مناتے ہیں تو ریپبلک کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اختیار بھی ہے کہ جب چاہے اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے، ترمیم کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں، چاہے اسمبلی میں ہوں، وہ اس میں جو ہے ترمیم بھی کرتے رہتے ہیں، ترمیمات بھی ہوتی رہتی ہیں۔ مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے نا، آپ جو ہے اسلام کے کسی قانون میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ یہاں جو ہے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ایک بار جب کوئی آدمی نمائندہ چن لیا جاتا ہے تو پھر اسے اختیار ہوتا ہے قانون بنانے کا، چلانے کا، اسے جو ہے پوری آزادی ہوتی ہے، خود مختار بھی ہوتا ہے۔ مگر اسلامی نظام میں ایسا نہیں ہے، وہاں خلافت کا تصور ہے، یعنی جو قانون ہے وہ اس کو لاگو کرے گا۔ خلیفہ کا کام یہ ہے قانون بنانا نہیں ہے، قانون تو اس کے پاس آلریڈی موجود ہے، مگر وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، چلائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر رہنا چاہیے کہ جو ہندوستانی دستور ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو اسلامی قوانین ہیں، اسلامی دستور ہے، اس کی کیا حیثیت۔ تو یہ فرق بھی جو ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں کہ جو ڈیموکریسی ہے نا، اس میں عوام کو اختیارات دیے گئے ہیں، اور اس میں ساورنٹی بھی جو ہے عوام کے پاس ہے۔ اس میں یہ بھی ہے، بات کہی گئی ہے کہ جو ہے یہ خود مختار ملک ہوگا، اور اس میں جو ہے کسی باہر کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ باہر کا کوئی ملک ہو، کوئی پرسنالٹی ہو، تو اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا، اس کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج بھی ہمارے ملک میں سونیا گاندھی کا مدعا اٹھتا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سونیا گاندھی اٹلی سے آئی ہیں، ہے نا؟ تو کبھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ ایک باہر کا آدمی ہمارے ملک میں کیسے مداخلت کر سکتا ہے نا؟ حالانکہ اب ان کی شہریت اس ملک کی ہے، تو اس ملک کی شہری ہیں، لیکن یہ بات کبھی کبھی اٹھتی رہتی ہے، تو اس کے پیچھے بات یہی ہے۔ پھر دوسری جو ہمارے اس کانسٹیٹیوشن کی خوبی ہے وہ یہ کہ یہاں کا جو سسٹم ہے وہ فیڈرل ہے۔ فیڈرل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سینٹر بھی ہے اور اسٹیٹ بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا، بہت سارے صوبے ہیں، اسٹیٹ ہیں، اور ایک سینٹر ہے، مرکزی حکومت ہے، ریاستی حکومت ہے، اور دونوں کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہے، دونوں کے اختیارات الگ الگ ہیں، ہے نا؟ جو سینٹر ہے وہ ہر معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا، اس کے کچھ اپنے جو ہے دائرے ہیں، اور سینٹر کا یہ ہے کہ جیسے ڈیفنس ہے، ملک کی حفاظت ہے، یہ جو ہے سینٹر کے اس میں رہے گا، سینٹر کے دائرے کار میں آتا ہے۔ اسی طرح یہاں کی کرنسی ہے، یہ بھی جو ہے سینٹر کے اس میں آتے ہیں، جہاں کے جو کرنسی ہر اسٹیٹ نہیں چھاپ سکتا، تو کچھ اس کے جو اختیارات ہیں سینٹر کے، مگر اسٹیٹ کے بھی کچھ اختیارات ہیں، اور دونوں مل جل کر کے جو ہے اس ملک کو چلاتے ہیں۔ کچھ اختیارات جو ہے چیف منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ وہیں پر جو ہے ایک سینٹر گورنمنٹ کا بھی نمائندہ ہوتا ہے، جسے راجپال کہتے ہیں، گورنر کہتے ہیں، رہتا ہے نا؟ تو سینٹر جو ہے، جو مرکزی حکومت ہے، وہ گورنر کے ذریعے سے اسٹیٹ کی نگرانی کرتی ہے۔ کس کے ذریعے سے کرتی ہے؟ گورنر کے ذریعے سے۔ اور جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، جو اس کو چلاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ دونوں مل کر کے، دونوں کے اختیارات ہیں، دونوں کے اپنے کچھ دائرے کار ہیں، دونوں مل کر کے اسی کو فیڈرل اسٹرکچر کہتے ہیں، کہ ایک مرکز بھی ہے اور ایک جو ہے صوبائی حکومت بھی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے پارلیمنٹری سسٹم ہے، ایک پارلیمنٹ ہے جو ملک کے لیے، پورے ملک کے لیے جو ہے قانون بناتی ہے، اور اس میں سب سے پاورفل جو آدمی ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر جو ہے عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، جو لوگ الیکشن میں جیتتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس میں 2 ہاؤس ہوتے ہیں، ایک جو ہے، ایک کو جو ہے پارلیمنٹ کہتے ہیں، ایک کو جو ہے راجیہ سبھا کہتے ہیں، ایک اپر ہاؤس ہے، ایک لوور ہاؤس ہے نا؟
تو آپ دیکھیں کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا انتخاب جو ہے عوام کے ذریعے سے ہوتا ہے. جو ممبر آف پارلیمنٹ ایم پی جنہیں کہتے ہیں وہ عوام کے ذریعے سے چنے جاتے ہیں. اور جو راج سبھا کے ممبر ہوتے ہیں وہ انڈائریکٹ چنے جاتے ہیں, ایم ایل ایز کے ذریعے سے یا جو نمائندے ہیں ان کے ذریعے سے چنے جاتے ہیں. اور وہ جو ہے کبھی بھی جو ہے 1/3 سے زیادہ ممبر کی سیٹ خالی نہیں ہوتی, اور ان کے انتخابات بیچ بیچ میں ہوتے رہتے ہیں. پورے ہاؤس کا چناؤ کبھی نہیں ہوتا ہے, الیکشن کبھی نہیں ہوتا ہے. پورے ہاؤس کا الیکشن ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے پاور جو ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں. دوسرے ملکوں میں جو ہے پاور کس کے پاس ہوتے ہیں, کہیں کہیں پر پریسیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں. جیسے امریکہ میں آپ دیکھیں پرائم منسٹر کے پاس اس طرح کے پاور نہیں ہوتے, پورا ملک چلاتا ہے پریسیڈنٹ چلاتا ہے. تو ایسا بھی ہے. پھر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کچھ لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں. کچھ ایسے اختیارات ہیں جو کبھی سلب نہیں کیے جا سکتے, کبھی جو ہے کسی سٹیزن سے چھینے نہیں جا سکتے. اس ملک کا اگر شہری ہے تو اس کے کچھ وہ اختیارات ہیں, بنیادی حقوق ہیں. اس پر بات ہوگی ابھی, اس لیے میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گا. کہ آپ دیکھیں گے اس میں سیکشن 20 سے لے کے 30 تک جو ہے اختیارات دیے گئے ہیں. ہر شہری کو اختیار ہے, وہ آزادی سے رہ سکتا ہے, اپنی بات کہہ سکتا ہے, کوئی کاروبار اختیار کر سکتا ہے, کوئی مذہب جو ہے اختیار کر سکتا ہے, اپنے مذہب کے مطابق جو ہے ادارے چلا سکتا ہے, اپنے عقیدے کے مطابق اپنی عبادت گاہیں بنا سکتا ہے. بہت سارے اس کو جو اس طرح کے اختیارات ملے ہوئے ہیں. مگر یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں, کبھی مساجد کو ڈیمولش کیا جاتا ہے, کبھی اس طرح کی چیزیں جو ہے اٹھائی جاتی ہیں. تو لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن پر سرکار جو ہے حملہ کر رہی ہے یا گورنمنٹ حملہ کر رہی ہے. تو اسی طرح جو ہے اس میں کچھ ڈائریکٹیو پرنسپل ہیں, کچھ ایسے جو ہے قانون بنائے گئے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے اسٹیٹ. آپ جانتے ہیں اسلام میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ کچھ کرائم یا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. جیسے انسان چوری کرتا ہے نا, تو چوری کا مقدمہ چلے گا, اس کو سزا ہوگی, ہے نا. لیکن اگر کوئی انسان کسی کو غلط راستہ بتا دے تو اخلاقی طور پر گناہ تو یہ بھی ہے نا, لیکن اس کے لیے کوئی مقدمہ نہیں چلائے گا, ہے نا. کوئی کسی کی چگلی کر دے, ادھر سے بات ادھر کر دے, تو گناہ تو یہ بھی ہے, لیکن اس کا جو ہے اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا ہے. تو یہ کچھ جو ہے ڈائریکٹیو پرنسپل بھی دیے گئے ہیں کہ جو ہے اسٹیٹ ان کی جو ہے پاسداری کرے گا, ان کا پاس و لحاظ رکھے گا, ہے نا. جیسے اسلام میں ہے کہ جو اخلاقی قدریں ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کچھ وہ باتیں ہیں جن کو فنڈامنٹل ڈیوٹیز کہا گیا ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم جو ہے کانسٹیٹیوشن کا احترام کریں گے اور اس ملک کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شہری جو ہے کانسٹیٹیوشن کو پھاڑ دے, کانسٹیٹیوشن کو جلا دے, یا اس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے پیش آئے کہ لوگوں کو لگے کہ اس کی ناقدری کی ہے نا, تو پھر اس پر جو ہے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا جو ہے احترام جو ہے ہر شہری پر جو ہے لازم ہے کہ اس کا احترام کرے, اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ملک میں افراتفری پھیلے یا ملک کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب گورنمنٹ کسی سے بہت ناراض ہوتی ہے تو دیش دروہ کا مقدمہ لگا دیتی, یا کہتی ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی کر رہا تھا جس سے جو ہے ملک کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے, ملک کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے. تو یہ جو ہے یہ جرم ہے, یہ قانوناً جرم ہے کہ ہم جو ہے کانسٹیٹیوشن کا احترام نہ کریں. تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہی جا سکتی, اور اس کی پاسداری جو ہوتی ہے, اس کا پاسدار جو ہے سپریم کورٹ ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں ایک الگ بینچ ہوتی ہے جسے کانسٹیٹیوشنل بینچ کہا جاتا ہے. جب کوئی کانسٹیٹیوشنل مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ بینچ جو ہے بیٹھتی ہے اس پر سر جوڑ کر کے, یا کوئی
شخص ایسا کام کرتا ہے جس پر یہ اندیشہ ہو یا لوگوں کا یہ کہنا ہو کہ جو ہے قانوناً جرم ہے یا اس نے جو ہے کانسٹیٹیوشن کی ناقدری کی ہے، تو پھر جو ہے سپریم کورٹ دیکھتا ہے کہ کیا یہ اس دائرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ تو اس کا پاسدار جو ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے معاملات جو آتے ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن سے متعلق تو سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہے، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ واقعی یہ جرم بنتا ہے نہیں بنتا ہے، قابل سزا ہے یا نہیں، اس پر پنش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ریوائز کرنے کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے۔ یہ ہمارے یہاں کے جو ہے اس کی یہ خوبی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس ملک میں جو ہے سارے شہریوں کو ایک جیسی سٹیزن شپ ملی ہوئی ہے، دوہری سٹیزن شپ نہیں ہے۔ اس ملک کا کوئی بھی شہری ہو، غریب ہو، امیر ہو، مرد ہو، خاتون ہو، کسی بھی اسٹیٹ میں رہتا ہو، اس کی شہریت ایک ہے۔ جب شہریت ایک ہے تو اس کے ووٹ کی قیمت بھی ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑا آدمی ہے تو اس کے ووٹ کی قیمت الگ ہے، غریب آدمی ہے تو اس کے ووٹ کی قیمت الگ ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ووٹ کی قیمت ایک ہونے سے ہمارے ملک میں جہاں ایک طرف اس کو آپ خوبی کہہ سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل خوبی ہے کہ ہر شہری کو حق ملا ہوا ہے ووٹ ڈالنے کا، مگر دوسری طرف یہ ہوا کہ یہ ملک جو ہے ذات برادریوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا فلاں برادری کی آبادی اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے، تو آپ دیکھیں گے سب کے ڈاٹا مل جائیں گے، یہاں یادو کتنے ہیں، یہاں جو ہے راجپوت کتنے ہیں، یہاں مسلمانوں میں کتنی برادریاں ہیں، کون کس کے کتنے ووٹ ہیں۔ تو اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جو ہے یہ ملک جو ہے ذات برادریوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو جہاں ایک خوبی ہے، بعض ملکوں میں دوہری شہریت بھی ہوتی ہے، ڈبل ان کو شہریت ملتی ہے، اسٹیٹ کی بھی ملتی ہے اور جو ہے پورے ملک کی بھی ملتی ہے، ملک کی بھی شہریت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں صرف جو ہے ایک طرح کی شہریت ہے اور سب کو جو ہے برابر کا حق جو ہے ملا ہوا ہے۔ پھر ایک خوبی جو ہے ہمارے اس کی یہ ہے کانسٹیٹیوشن کی کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہوگی۔ سیکولر آپ سنتے رہتے ہیں، آئے دن بحث ہوتی رہتی ہے سیکولر لفظ پہ، اور ادھر کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ سیکولر کا مطلب جو ہمارے یہاں ہے، ہمارے ملک میں، وہ یہ ہے کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، سرکار کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، سرکار کا کوئی ریلیجن دھرم نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے انسانوں کا اپنا مذہب ہو سکتا ہے، الگ الگ مذاہب ہیں۔ سرکار جو ہے وہ سارے مذاہب کا احترام کرے گی، سارے مذاہب کا احترام کرے گی۔ آپ اس کی مثال یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو چھٹیوں کی لسٹ ہوتی ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، اس میں سب کی چھٹی ہے، سب کے جتنے مذاہب ہیں، جتنی کمیونٹی ہیں، ان کا احترام کیا گیا ہے۔ دیوالی کی چھٹی ہے، ہولی کی چھٹی ہے، تو عید بقرعید محرم کی بھی ہے، کرسچن کے جو تہوار ہوتے ہیں 25 دسمبر کی ان کی بھی ہے نا، گرو نانک جینتی کی بھی ہے۔ تو مطلب حکومت نے جو ہے سب کا پاس و لحاظ رکھا۔ تو شروع سے یہ بات تھی کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے جتنے مذاہب ہیں ان سب کا احترام کرے گی، ان سب کو برابر موقع دے گی، ایک نظر سے دیکھے گی۔ تو یہ جو ہے یہ سیکولر اسٹیٹ ہے۔ کیسی اسٹیٹ ہے یہ؟ سیکولر اسٹیٹ۔ ہر آدمی کا اپنا مذہب ہو سکتا ہے، اپنی روایات ہو سکتی ہیں، اپنے طور طریقے ہو سکتے ہیں، اور گورنمنٹ اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گی، ہے نا۔ سرکاری دفتر کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ ایک عمر کے بعد ووٹ ڈال سکتا ہے۔ یہ پہلے 21 سال تھی، ووٹ ڈالنے کی عمر کتنی تھی؟ 21 سال تھی۔ جب راجیو گاندھی پرائم منسٹر ہوئے تو انہوں نے جو ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے، اور ترمیم کر کے 18 سال کے نوجوانوں کو، وہ خاتون بھی ہو سکتی ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، ووٹ ڈالنے کا اختیار ملا۔ تو ہمارے ملک کا ہر شہری جس کی عمر 18 سال ہو وہ ووٹ ڈال سکتا ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی بنگال میں جو الیکشن ہوا اور کچھ لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع نہیں ملا یا ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا،
تو اس پر آپ دیکھیں بڑا باویلا مچا اور لوگ سپریم کورٹ تک گئے اور سپریم کورٹ نے اس کی اس وقت سنوائی نہیں کی اور کہا کہ بعد میں ووٹ ڈال سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس پر جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے جاننے والے ہیں وہ سپریم کورٹ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. گویا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یا جو اس نے بات کہی ہے اس پر جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے کہ سپریم کورٹ یہ کیسے طے کر سکتا ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع نہ دیا جائے. یہ ان کا بنیادی حق ہے, ان کو ملنا چاہیے, وہ اس ملک کے شہری ہیں. تو یہ جو ہے حق جو ہے ہمیں دستور دیتا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ جو یہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے نا, اس کی بالادستی قائم رہے گی. کوئی معاملہ ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں آتا ہے کہ نہیں. کوئی بھی کام ہو ابھی دیکھیے ان کے میں آپ کو بتاؤں راہل گاندھی کی جو ہے وہ وہاں سے جہاں سے سانسد تھے ایک مقدمے میں جو ہے ان کو سزا ہو گئی اور ان کی جو ہے وہ ممبرشپ رد ہو گئی. تو اس کو لے کر کے وہ سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں تھا, اس لیے جو ہے اس مقدمے کو جو ہے رد کر دیا انہوں نے اور اس کے خلاف فیصلہ آ گیا اور ان کی جو ہے رکنیت بحال ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہوگا چاہے وہ گورنمنٹ کا ہی کوئی کام کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کی رکنیت تو گورنمنٹ نے ہی رد کی تھی, تو وہ سپریم کورٹ اس پر جو دیکھے گا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھا یا اس کے مطابق نہیں تھا. اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں تھا تو اس چیز کو جو ہے رد کر سکتا ہے اور جو اس سے پہلے جو فیصلہ تھا ہے نا اس کو رد کر دے گا اور نیا فیصلہ جو ہے لاگو ہو جائے گا. پھر اس میں دیکھیے آپ دیکھیں گے کہ امینڈمنٹ ہوتے رہتے ہیں, ترمیمات ہوتی رہتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دستور ایسا ہونا چاہیے جو قابل عمل بھی ہو اور لوگوں کے لیے مشکل پیدا نہ کرے. اگر کہیں مشکل پیدا ہوتی ہے تو یہاں کے جو پارلیمنٹ ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے, عوام کے ہی نمائندے ہیں, گویا عوام ہی اس کو جو ہے تبدیل کر سکتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ اس کی خوبی ہے کہ مشکلات پیدا نہ ہو اور کوئی بھی ضابطہ ہو کوئی قانون ہو اس کی خوبی یہی ہے کہ اس میں فلیکسبلٹی ہو, وہ لوگوں کے لیے راحت ہو, عذاب نہ بن جائے. دستور کے نام پر ضابطے کے نام پر ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو مشکل پیش آنے لگے. تو ضابطے تو بنائے اسی لیے جاتے ہیں, قانون بنائے اسی لیے جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے لوگوں کی رعایت ہو, سہولت ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس میں بار بار امینڈمنٹ کیے گئے ہیں, ترمیمات کی گئی تاکہ جو ہے لوگوں کو سہولت ہو. اگر کوئی چیز مشکل لگتی ہے تو اس میں امینڈمنٹ کیا جائے. لیکن حالانکہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اور جو ہے زیادہ مشکل پیدا کرنے لگتا ہے اور کبھی کبھی مدعے بن جاتے ہیں. میں مثال کے طور پہ آپ بتاتا چلوں کہ صاحب بانو کیس آپ نے سنا ہوگا, نام سنا ہے نا صاحب بانو کیس, جس میں طلاق کا معاملہ ہوا تھا. تو یہ ہے کہ صاحب بانو نام کی ایک خاتون تھی, ان کے شوہر نے طلاق دیا اور وہ مقدمہ چلتے چلتے سپریم کورٹ تک پہنچا اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نان نفقہ کا جو ہے وہ آرڈر کر دیا. حالانکہ اسلامی قانون کے مطابق جب طلاق ہو گئی تو عدت کے دنوں میں تو ٹھیک ہے, یا بچے ہیں تو اس کا معاوضہ ملتا ہے, لیکن پوری زندگی تحیات تو نہیں ہے نا, وہ دوسری شادی کر سکتی ہے, وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے. تو پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا کہ جو ہے کوئی بھی خاتون جو ہے اپنے شوہر سے نام نفقہ لے سکتی ہے, مینٹیننس کے جسے قانون کہتے ہیں, مینٹیننس کا. اب آپ دیکھیں کہ اس کو لے کر کے آج دنیا میں کوئی بھی عورت جو ہے مینٹیننس کے لیے چلی جاتی ہے, چاہے زیادتی اسی کی ہو. تو کبھی کبھی قانون ایسے بھی بن جاتے ہیں جو بہت پریشان کرتے ہیں اور بی جے پی کے لیے بھی ایک مدعا بن گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ چیز بھی ہے کہ اس میں لچیلا پن بھی ہے, لیکن یہ چیزیں کبھی کبھی مشکل بھی پیدا کرتی ہیں. پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ کبھی اگر ایمرجنسی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر سارے اختیارات جو ہے وہ سینٹر کے اس میں آ جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ 1975 میں اندرا گاندھی نے جب اس ملک میں ایمرجنسی لگائی تو ریاستوں کے سارے اختیارات جو ہے وہ سلب کر لیے گئے. اب جو ہے جتنی اسٹیٹ تھی ان کے اختیارات ختم ہو گئے, سارے اختیارات جو ہے سارے پاورز جو ہے وہ مرکز کے پاس آ گئے.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایمرجنسی کے بارے میں بار بار چرچا ہوتی رہتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں، اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ زیادتی تھی اسٹیٹ کے ساتھ، تو اس کے مدعے اٹھاتے رہتے ہیں، بی جے پی والے بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اس کا جو ہے حق دیا گیا ہے، اور یہ 1975 میں ایمرجنسی لگی تھی، اور 77 میں جا کر کے 22 مہینے بعد پھر جو ہے وہ ایمرجنسی ختم ہوئی، اور اس کے بعد نیا الیکشن ہوا تھا، اور اس کے بعد مرارجی دیسائی جو ہے یہاں کے پرائم منسٹر بنے تھے۔ اندرا گاندھی الیکشن ہار گئی تھی، تو آپ نے وہ دور نہیں دیکھا۔ تو یہ ہے۔ پھر اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جو ہمارا اسٹیٹ ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا، اور جو ہے یہ سماج واد کی طرف جائے گا، سوشلزم کی طرف جائے گا۔ سماج واد یہ ہے، سماج وادی پارٹی نے سمجھیے گا، بلکہ سوشلزم یہ ہے کہ یہاں کے ہر شہری کو جو ہے وہ حقوق ملیں گے جو اس کی ترقی کے میں جو ہے معاون ثابت ہو۔ جیسے ہر آدمی کو جو ہے اپنی بات کہنے کا حق ملے گا، کوئی بھی روزگار یا بزنس کرنا چاہے کر سکتا ہے، ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ جا سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ہمارا اسٹیٹ جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا، ہر انسان کی ترقی میں معاون ثابت ہوگا، کوئی قانون اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا، اور اس کو جو ہے ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی۔ تو یہ جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی یہ خوبیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری وہ باتیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دو ایک باتوں کو چھوڑ کر کے، جو میں نے ساورنٹی کی بات کہی، خود مختاری کی بات کہی ہے نا، اس کو چھوڑ کر کے آپ دیکھیں گے کہ اس میں جتنی باتیں ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام سے ٹکراتی ہے نا، جو شروع میں نے بات کہی تھی ہے نا۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان ترقی کرے، اسلام جو جس کا جی چاہے جس طرح کا چاہے بزنس کرے، جس طرح کا چاہے پیشہ اختیار کرے، جس اسٹیٹ میں چاہے جا سکتا ہے۔ آپ کیرلا جا سکتے ہیں، کشمیر جا سکتے ہیں، آپ جو ہے گجرات جا سکتے ہیں، اور جاتے ہیں لوگ، بمبئی جاتے ہیں ہے نا، مہاراشٹر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی خوبیاں ہیں۔ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو ہندوستانی دستور ہے اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھی باتیں ہیں، لیکن ایک بات چلتے چلتے میں کہتا چلوں جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہی تھی جب یہ کانسٹیٹیوشن پر بحث ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی دستور، دنیا کا کوئی دستور ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی دستور کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر چلانے والے، جو اس کے ایگزیکیوٹ کرنے والے، نافذ کرنے والے لوگ اگر وہ اچھے نہ ہوں تو پھر رزلٹ اچھے نہیں آ سکتے۔ تو یہ بات سب کے لیے لاگو ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کی آپ باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں جہاں مسلمان ہیں، اکثریت میں ہیں، لیکن کیا اس طرح سے باتیں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں؟ کیا قانون ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے؟ تو اگر چلانے والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر جو ہے قانون کتنا بھی اچھا ہو، اس کے اثرات جو ہے وہ اس طرح سے برآمد نہیں ہوتے جس طرح سے ہونے چاہیے۔ تو میں نے کچھ باتیں کہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھنے کی جو ہے توفیق بھی دے، اور ہم کوشش بھی کریں کہ کم سے کم ملک کے جو دستور ہے اس کی بنیادی باتوں کو جانیں۔ تو بس یہی چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ ان عناوین پر جو آپ کے سوالات ہوں اور باتیں سن کر جو اشکالات آتے ہوں، وہ انشاءاللہ اس پر آخر میں موقع دیا جائے گا سوال جواب کا۔ اس کے بعد ہمارے موضوعات میں جن عناوین پر گفتگو ہونی ہے ان میں اگلا عنوان ہے دستور ہند میں انسانی حقوق کا تصور، ہیومن رائٹس ایکٹ، انسانی حقوق کا عالمی منشور، ہیومن کمیشن، ہیومن رائٹس کمیشن۔ انشاءاللہ اس موضوع پر 20 منٹ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اس کو پیش کریں گے جناب ایڈوکیٹ محمد راشد فلاحی صاحب، جو آپ ہی کی مادر علمی سے فارغ ہیں۔ ان کا مختصر تعارف میں کرا دوں۔ انہوں نے الحمدللہ جامعۃ الفلاح میں مکمل 13 سال کا عرصہ گزارا، ابتدائی سے لے کر کے عالمیت تک۔ سن 2000 میں داخل ہوئے تھے اور سن 2013 میں یہاں سے عالمیت کر کے فارغ ہوئے۔
انہوں نے اس کے بعد BCom کیا, LLB کیا, LLM کیا جو ماسٹر ڈگری ہوتی ہے قانون کی. اس کے بعد انہوں نے 2021 سے پریکٹس کرنا شروع کیا. لکھنؤ میں جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے وہاں پر آپ پریکٹس کرتے ہیں. 2021 ہی میں آپ جماعت اسلامی ہند سے وابستہ ہو گئے. اس سے پہلے آپ SIO سے وابستہ تھے, اور اس وقت UP مشرق جماعت اسلامی کے میڈیا انچارج کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے. یہ آپ کا مختصر تعارف ہے. ظاہر سی بات ہے آپ جامعۃ الفلاح کے محرم راز ہیں, یہاں کے آپ فرزند ہیں, تو آپ کے بارے میں زیادہ کچھ کہنا, بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے طلبہ آپ کی بات زیادہ مناسب طریقے سے سمجھ پائیں گے, کیونکہ آپ انہی کے بھائی ہیں. تو میں احترام کے ساتھ ایڈوکیٹ محمد راشد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے عنوان کے تحت اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی جزیل نوالہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اما بعد. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَقَالَ تَعَالَىٰ أَيْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. صدق اللہ العظیم. آج کے موضوع کے اعتبار سے جو ابھی مولانا محترم نے آپ کے سامنے پیش کیا, اس میں ایک اہم چیز یہاں سے میں شروعات کروں گا کہ انسانی حقوق کیا چیز ہیں. واٹ آر دی ہیومن رائٹس. کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ حقوق انسانی یا ہیومن رائٹس کی جو بات ہوتی ہے آخر ہوتے کیا ہیں, تو اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے, کم شبد میں, تو وہ حقوق انسانی حقوق کہلاتے ہیں جو کسی انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے ملتے ہیں. یعنی ایسے حقوق جو خداوند قدوس کی جانب سے اس کو دیے گئے ہیں. یہ حقوق نہ تو کوئی حکومت ادا کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی عدالت میں مقدمہ قائم کر کے اس حقوق کو پیدا کیا جا سکتا ہے, بلکہ انسان کے پیدائشی اور فطری حقوق ہیں جو انسان کو ملے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ ایک انسان ہے, اس کو بغیر کسی وجہ کے, کوئی ریزنیبل ریزن نہیں تھا اور اس انسان کو قید کر دیا گیا, اس پر ظلم کیا گیا, اس کے مذہب کی بنیاد پر یا اس کی نسل کی بنیاد پر یا اس کی ذات کی بنیاد پر اس کو کسی چیز سے جس کا وہ حقدار تھا اس سے محروم کر دیا گیا, تو ہم یہ کہیں گے کہ اس انسان کے انسانی حقوق پامال کیے گئے. تو یہ انسانی حقوق کی ڈیفینیشن ہے. اب یہ بات اٹھتی ہے کہ جب انسانی حقوق یہ چیز ہے اور ہر انسان کو پیدائشی طور پر یہ حقوق مل رہے ہیں اور انسان کے بنانے والے کی طرف سے یہ مل رہے ہیں, چاہے ہم اللہ کو مانیں, چاہے دوسرے مذاہب والے جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ کہیں بھگوان کی طرف سے دیے ہوئے, کوئی بھی ہو, ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والے یہ حقوق دیے. تو پھر آج ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ہم حقوق انسانی کے عالمی منشور کی بات کریں یا ہیومن رائٹس کی بات کریں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی حقوق اگرچہ کہ تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے, تمام قوموں میں پایا جاتا ہے, اور تمام جو اس سے پہلے مذاہب گزرے ہیں یا مختلف آئیڈیالوجیز گزری ہیں سب میں پایا جاتا ہے, لیکن بادشاہت اور آمریت کا ایک ایسا دور گزرا ہے جو سب نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ اس وقت کوئی تحریری قانون نہیں ہوا کرتا تھا. حاکم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہی دستور اور قانون سمجھا جاتا تھا. طاقتور کمزوروں پہ ظلم کرتا تھا, جو بااثر شخصیات تھیں وہ کمزوروں کو دباتے تھے. ذات کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, کالے اور گورے کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان امتیاز کیا جاتا تھا, اور لوگوں کی جانیں اس قدر سستی ہو گئی تھیں کہ ان کی کوئی قیمت نہیں. بطور خاص خواتین پر بے انتہا ظلم کیا جاتا تھا, نچلی ذات نچلی کاسٹ والوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا. انسان کو غلام بنا چکا تھا, عورتوں کی سماج میں کوئی قدر باقی نہیں تھی. یہ سب بھی تاریخ کے پنے میں ہمیں ملتا ہے, ہم نے اور آپ نے پڑھا اس کو. اور ایک وقت تب آیا جب دور جدید میں ہم ماضی قریب کی بات کریں تو 1939 سے 1945 تک جب دوسری جنگ عظیم چلتی ہے, تو اس دوران انسانیت نے تاریخ کے بدترین مظالم کا مشاہدہ کیا. انسان نے دیکھا کہ کس طریقے سے
دوسرے جنگ عظیم کے دوران نسل کشی کی گئی، جینوسائیڈ کیا گیا، جبری مشقت کی گئی، کالے گورے کا امتیاز کیا گیا، مذہبی اور نسلی امتیاز کیا گیا، جنگی جرائم اپنے عروج پہ تھے، انسانی وقار کی پامالی ہو رہی تھی. گویا کہ کسی قانون کا، کسی دستور کا راج نہیں بلکہ جنگل راج قائم ہو چکا تھا. اور یہ کسی ایک خطے کا مسئلہ نہیں تھا. یہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی، اور جب پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی تب لوگوں کی آنکھ کھلی، لوگ بیدار ہوئے. تب ان ممالک کے رہنما نے سوچا کہ اب ایک ایسے عالمی منشور کی ضرورت ہے، ایک ایسے ہیومن ڈکلیریشن کی ضرورت ہے، ایک ایسے ضابطے کی ضرورت ہے جو انسانوں کو انسانوں کے حقوق دلا سکے، حقوق تو ملے ہوئے ان کا تحفظ کر سکے. جب یہ آواز اٹھی تو تمام ممالک بیٹھ کر کے سر جوڑتے ہیں اور 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آتا ہے. یہ اسی دوسری جنگ عظیم کے مظالم کا، انسانی حقوق کے پامالی کا نتیجہ تھا کہ 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آتا ہے. اور اقوام متحدہ کے قیام ہونے کے بعد اقوام متحدہ نے ایک کمیشن بنایا، اس کمیشن کا نام رکھا کمیشن آن ہیومن رائٹس، اور اس کی یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ ایک حقوق انسانی پر ایک عالمی منشور تیار کریں. چنانچہ اس کمیشن نے 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک مسودہ پیش کیا، ایک ڈرافٹ پیش کیا، اور اس ڈرافٹ کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، یعنی حقوق انسانی کا عالمی منشور. اور جب یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کیا گیا 10 دسمبر 1948 کو، تو اس وقت اقوام متحدہ میں ٹوٹل 58 ممالک اس کے رکن تھے، اور یہ ڈرافٹ 48 ممالک کے ووٹ سے بلا کسی مخالفت کے یہ پاس کر لیا گیا. 2 ممالک ایسے تھے جو اس کنونشن میں، اس پروگرام میں شریک نہیں تھے، اور 8 ایسے ممالک رکن تھے جنہوں نے اس پر ووٹ کرنے سے اجتناب کیا. نہ تو انہوں نے اس کے حق میں ووٹ کیا، نہ تو اس کی مخالفت میں ووٹ کیا، اور 48 ووٹ حاصل ہو کر کے یہ مسودہ عالمی منشور 10 دسمبر کو پاس ہو گیا، اور پورے دنیا میں اس کو عالمی منشور کی حیثیت سے اس کو ایک اہمیت دی گئی. عزیزو، لیکن یہاں ایک بات ملحوظ رکھنے کی ہے کہ دنیا میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کے تحفظ کی جو بات اٹھی ہے یہ 1948 کے عالمی منشور کے بعد اٹھی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم طلباء دین اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. قرآن مجید میں 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ انسانی وقار، عدل، مساوات، مذہبی آزادی، جان کا تحفظ، یہ بنیادی حقوق ہر انسان کا بنیادی حقوق ہے. اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے اپنے خطبے میں پڑھی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تمام بنی آدم کو تکریم بخشی ہے، تمام بنی آدم کو عزت بخشی ہے. تو انسان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کسی بنی آدم کی تدلیل کرے، اس کے حقوق سلب کرے، اس کے انسانی حقوق کی پامالی کرے؟ قرآن نے یہ 1400 سال پہلے یہ ڈکلیریشن دے دیا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کیا لوگوں انصاف کے علمبردار بنو، انصاف کو قائم کرو. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کیوں نہ ہو گواہی خود تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے اقربا کے خلاف ہو. یعنی اللہ نے اس وقت ہیومن ڈکلیریشن دے دیا کہ حقوق انسانی کا اگر تحفظ چاہتے ہو تو قسط قائم کرو، عدل قائم کرو، انصاف کے علمبردار بنو. اور ایکولیٹی بیفور لا جو آج ہمارے دستور میں کہا جا رہا ہے، قرآن مجید نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ ایکولیٹی بیفور لا، قانون کے سامنے سب ایک سمان ہے، سب برابر ہے. اگر تمہیں اپنے خلاف گواہی دینا پڑو، اگر تم نے جرم کیا ہے تو تم اس کا اعتراف کرو. تمہارے والدین نے جرم کیا تو تمہیں اس کا اعتراف کرنا، اس کے خلاف گواہی دینا. تمہارے اقربا، تمہارے اعزاء، تمہارے رشتہ دار نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو تمہیں اس کے خلاف گواہی دینی ہے. اور اگر یہ گواہی دی گئی، یہ عدل کا قیام اس زمین پہ پوری طریقے سے نافذ کیا گیا، تو اصل ہیومن ڈکلیریشن یہی ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے. اب اگر ہم عالمی منشور، جو اس دنیاوی عالمی منشور کی بات کریں جو 10 دسمبر 1948 کو نافذ ہوا، تو اس منشور کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ کہ یہ منشور
30 دفعات پر مشتمل ہے، یعنی اس میں 30 آرٹیکلس ہیں، اور ان آرٹیکلس کی جو بنیاد ہے وہ انسانی وقار، ہیومن ڈگنیٹی، آزادی، لبرٹی، مساوات یعنی برابری اور ایکویلٹی، انصاف، جسٹس، اخوت اور فریٹرنیٹی کے اصولوں پر قائم ہے۔ آج دنیا کے بیشتر جمہوری ممالک نے اپنے آئین میں ان تمام چیزوں کو بنیاد بنایا ہے۔ اگر اس عالمی منشور کی دفعہ نمبر 1 کی بات کریں تو اس میں کہا گیا کہ مساوات یعنی برابری کا حق، یعنی تمام انسان آزاد اور عزت و حقوق میں برابر پیدا ہوئے ہیں، لہذا کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ دفعہ نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ امتیاز سے آزادی، یعنی مذہب، نسل، رنگ، زبان، جنس یا قومیت کی بنیاد پر لوگوں میں امتیاز نہ برتا جائے۔ دفعہ نمبر 3 میں کہا گیا کہ زندگی جینے کا اختیار، ہر انسان کو زندگی جینے کا اختیار ہے، اس کو آزادی کا اختیار ہے اور اسے سیلف پروٹیکشن یعنی تحفظ کا اختیار حاصل ہے۔ دفعہ نمبر 4 میں کہا گیا کہ غلامی کی ممانعت ہو، یعنی انسانوں کی خرید و فروخت، غلامی اور جبری مشقت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ دفعہ نمبر 5 میں تشدد کی ممانعت بتائی گئی ہے، یعنی کسی کو ظالمانہ یا غیر انسانی سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دفعہ نمبر 18 میں مذہبی آزادی کی بات کی گئی ہے، یعنی ہر شخص کو اپنی پسند سے مذہب اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ دفعہ نمبر 9 میں اظہار رائے کی آزادی دی گئی ہے، یعنی ہر فرد کو اپنا ما فی الضمیر ادا کرنے کا حق حاصل ہے۔ دفعہ نمبر 21 میں سیاست شراکت داری کا حق ہے، یعنی ہر شخص کو اپنے ملک میں بنائی جانے والی حکومت کے جو مروجہ طریقے ہیں اس میں حصہ لینے کا پورا حق حاصل ہے۔ اور دفعہ نمبر 26 میں تعلیم کا حق دیا گیا، یعنی ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسے تعلیم دی جائے۔ یہ عالمی منشور کی 30 دفعات میں سے کچھ منتخب دفعات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب بات کریں کہ ہمارا دستور ہند جو 26 جنوری 1950 کو لاگو ہوا، اس میں ان عالمی منشور کا کیا خیال رکھا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا آئین دنیا کے دوسرے ممالک کے آئین میں کے حوالے سے حقوق انسانی کے تحفظ میں ایک بہترین اور نمائندہ آئین شمار کیا جاتا ہے۔ دستور سازوں نے ہمارے آئین میں اخوت، انصاف، آزادی، مساوات کو اس کو بنیاد بنایا ہے، اور انہی اقدار کو جمہوریت کی بنیاد بتایا ہے۔ اور اس دستور کے جب پارٹ 3 میں بات کریں گے، حصہ سوم میں ہم بات کریں گے، اس پارٹ 3 کا نام ہی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق۔ اس میں بہت سارے بنیادی حقوق بتائے گئے ہیں، جس میں کچھ منتخب بنیادی حقوق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آرٹیکل 14 سے 18 میں بتایا گیا ہے کہ مساوات کا حق یعنی برابری کا حق، مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی وجہ سے شہریوں کے درمیان امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ کسی بھی شہری کو حکومت کی جانب سے نکالی جانے والی نوکریوں میں یا تقرر میں برابر کا حق حاصل ہوگا۔ کسی کے مذہب، نسل، ذات، جنس وغیرہ کی بنیاد پر نہ تو کسی کو ملازمت سے روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے درمیان امتیاز برتا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 19 سے 22 کی ہم بات کریں گے تو اس میں آزادی کا حق بتایا گیا ہے، یعنی تمام شہریوں کو تقریر کا، اظہار رائے کی آزادی ہوگی، انجمن، یونین اور جماعتیں قائم کرنے، اس کی تشکیل کرنے کا حق حاصل ہوگا، ملک کے کسی بھی حصے میں آنے جانے کا حق ہوگا، ملک کے کسی بھی حصے میں بس جانے کا اور وہاں کی رہائش اختیار کرنے کا اختیار ہوگا۔ اور سب سے اہم جو بتایا گیا ہے کہ 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کے بچوں اور بچیوں کو مفت اور لازمی تعلیم دی جائے گی اور اس کا انتظام حکومت کرے گی۔ آرٹیکل 23 سے 24 استحصال کے خلاف بات کی گئی ہے، یعنی انسانوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگائی جائے گی، وہیں کسی شخص کے استحصال کر کے اس سے بغیر معاوضہ کام نہیں کروایا جائے گا۔ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی کارخانہ یا کان وغیرہ یا کسی خطرناک کام کے لیے مامور نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 25 سے 28 میں مذہبی آزادی کی بات کی گئی ہے، یعنی تمام لوگوں کو، تمام ناگرکوں کو، تمام باشندوں کو آزادی ضمیر اور آزادی سے اپنے پسند کا مذہب قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ آرٹیکل 29 اور 30 میں ثقافتی اور تعلیمی حقوق کی بات کی گئی ہے، یعنی اقلیت طبقات کو، خواہ و اقلیت مذہب کی بنیاد پہ ہوں یا زبان کی بنیاد پر ہوں، انہیں اپنے پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان اداروں کا انتظام و انصرام کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ عزیزو، یہ بنیادی حقوق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کو نافذ کرنے، ان پر نظر بنائے رکھنے، ان کے حفاظت کرنے کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے، کہ اگر
ان حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو بالخصوص سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اس پر نظر رکھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو ان ہائی کورٹس اور عدلیہ کو چاہیے کہ وہ خود سوموٹو اس پر نظر رکھیں اور اس پر ایکشن کریں۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپیل لے کر کے ہائی کورٹس میں جائیں اور اپنے انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ دستور کی دفعات تھیں۔ دستور چونکہ ایک پورا مسودہ ہے اور پورے ملک کو چلانے کا ایک خاکہ ہے، آئین ہے، لیکن جب ہیومن رائٹس کی بات ہوئی تو یہ بات بھی زیر بحث آئی پارلیمنٹ میں کہ کیوں نہ اس کے پروٹیکشن کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ایک الگ سے اسپیشل ایکٹ بنایا جائے۔ چنانچہ 1993 میں دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس پاس کیا گیا، اور اس ہیومن رائٹ پروٹیکشن ایکٹ جب پاس ہو گیا تو اس کے تحت، اس کی دفعات کے تحت ایک حکم دیا گیا کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن بنائے جائیں، اور تمام اسٹیٹ سے یہ بات کہی گئی کہ تمام ریاستیں اپنے اپنے اسٹیٹ میں اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن بنائیں۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جس کا ہیڈ آفس دلی میں ہوتا ہے، اس میں 9 ارکان ہوتے ہیں، جس میں 5 منتخبہ ہوتے ہیں اور 4 ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ ہیومن رائٹس یعنی جو انسانی حقوق ہے ان کی پامالی پہ نظر رکھیں، لوگوں کو بیدار کریں، جاگروک کریں، اور موقع موقع سے انسانی حقوق کے سلسلے میں اپنی سفارشات، اپنے مشورے گورنمنٹ کو دیتے رہیں۔ اور اگر کسی بھی ناگرک، کسی بھی شہری کے ساتھ اس کے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں تو ہر انسان کو، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ای میل کے ذریعے، ڈاک خانے کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے سے اپنی شکایتیں ہیومن رائٹس کمیشن کو بھیج سکتا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو بھیج سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ اگر وہ معاملہ آپ کے اسٹیٹ سے متعلق ہے تو آپ اپنے اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن کو بھیج سکتے ہیں، اور وہ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے آپ ایک درخواست لکھیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ یہ بدسلوکی ہوئی ہے، ہمارے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، اور اس کے کچھ ثبوت اور شکایت کردہ کے جو ہے کنٹیکٹ نمبر وغیرہ کے ساتھ آپ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ جس کے بعد ہیومن رائٹس کمیشن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کرے، جانچ کرے، اور اس سلسلے میں اپنی سفارشات انتظامیہ کو اور سرکار کو پیش کرے گی۔ اور آخر میں ایک بات کہوں گا کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے آئین کے سلسلے میں کہا تھا کہ آئین کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اسے نافذ کرنے والے اچھے نہ ہوں تو وہ ناکام ہو سکتا ہے۔ اور 1948 کے انسانی عالمی حقوق کا جو منشور ہے وہ بھی ہم نے سنا، لیکن ہم طلبہ دین یہ بات بھی اپنے سامنے مد نظر رکھیں کہ 632 عیسوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع پیش کیا تھا، وہ پوری دنیا کے سامنے ہیومن ڈکلیریشن اللہ کے رسول نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ آج سے کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ کسی بے گناہ کا، جس کا کوئی گناہ نہ ہو، جس کا کوئی جرم نہ ہو، اس کا خون حرام ہے ہم میں سے ایک دوسرے پر، جیسے آج اس مہینے میں حرام ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے جو ہیومن ڈکلیریشن خطبہ حجۃ الوداع سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دیا تھا، اس دنیا کے اعتبار سے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے عالمی منشور اور اس کے آئین کا بھی چونکہ علم رکھنا، اور اس کے سلسلے میں اپنے انسانی حقوق کا تحفظ، اپنے گھر والوں کے حقوق کے تحفظ، اپنے معاشرے، اپنے خاندان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سماج معاشرے کے ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے بہت قیمتی معلومات یہاں اس پروگرام میں پیش کی ہیں، دستور ہند سے متعلق، انسانی حقوق سے متعلق، اور یہاں جو تعزیراتی نظام ہے اس کے تعارف سے متعلق بہت اہم باتیں ہمارے طلباء کے سامنے آئی ہیں، اور امید ہے کہ ان موضوعات پر ہمارے طلباء اور مطالعہ کریں گے اور اپنی معلومات کو وسیع کریں گے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے دستور کے بارے میں، قانون کے بارے میں، اور وہاں کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں
जानकारी हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। जनाब एडवोकेट अकरम खां साहब ने आपके सामने ये बात रखी थी कि दस्तूर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लामी अक़दार से मुताबिकत रखती हैं। ख़ास तौर से दस्तूर के दीबाचे में 4 चीज़ों की जो गारंटी दी गई है वो चारों चीज़ें बहुत अहम हैं और इस्लामी तालीमात में भी उनकी बड़ी अहमियत है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? एक तो ये कि यहाँ के तमाम बाशिंदों के लिए आज़ादी ये यकीनी बनाई जाएगी। और आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब ये है कि हमको इजहार राय की भी आज़ादी है, हम अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जबकि अमली तौर से मुख्तलिफ़ तरह से पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी का ये भी मतलब है कि हर शहरी इस बात के लिए आज़ाद है कि वो कोई भी मज़हब अख्तियार कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, उसकी तबलीग कर सकता है। और आर्टिकल 25 में बाकायदा इसकी सराहत भी मौजूद है। लेकिन मुख्तलिफ़ हवालों से इसमें भी पाबंदी लगाई जा रही है। एडवोकेट नजमुस साकिब साहब ने आपके सामने बात रखी है कि जैसे मजहबी आज़ादी का हक़ है, अब एंटी कन्वर्जन बिल बना करके कानून बना के मुख्तलिफ़ रियासतों में इसको महदूद करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हर बालिग शहरी का ये हक़ है कि कोई मज़हब वो अख्तियार कर सकता है, इस दस्तूर की रोशनी में उस पर अमल भी कर सकता है, उसकी तबलीग भी कर सकता है। तो ये जो आज़ादी है ये एक बुनियादी चीज़ है इस दस्तूर में। और अगर इसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं तो उस हवाले से हमें बात करनी चाहिए, लोगों के सामने बात करनी चाहिए कि हुकूमत का जो रवैया है दस्तूर में दी हुई बुनियादी जो चीज़ है उसके ख़िलाफ़ है। उसमें जो एक और चीज़ है वो इंसाफ है, सबके लिए इंसाफ, सबके लिए जस्टिस, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। और किसी का हक़ अगर पामाल होता है तो उसकी दादरसी होनी चाहिए। तो ये इंसाफ यकसा तौर से सबके लिए होना चाहिए। और आप जानते हैं कि इंसाफ में ताख़ीर भी क्या है? नाइंसाफ़ी है। तो साल साल मुकदमात चल रहे हैं। अभी आप देखिए उमर खालिद का मसला, शरजील इमाम का मसला, ज़मानत ही नहीं हो रही है, ट्रायल भी नहीं शुरू हो रहा है, 5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, तो कहाँ इंसाफ मिल रहा है? तो इन चीज़ों की जब हमको जानकारी होगी तो हम सवालात कायम कर सकते हैं, उठा सकते हैं, बात रख सकते हैं दस्तूर की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में। तीसरी जो बुनियादी चीज़ कही गई है उसमें वो है बराबरी का हक़, यानी सबके लिए मौका यकसा होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, तफरीक नहीं होनी चाहिए, तमाम शहरियों को यकसा मौका मिलना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन को कौन गवर्न करता है? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि जितने लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं सबको यकसा मौका फराहम करें, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव होगा तो बराबरी खिलाफ बात ये होगी, किसी को ज़्यादा मौका दे रहे हैं, किसी को कम मौका दे रहे हैं। और उसमें जो ज़ाब्ता अखलाक है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना इलेक्शन में भी, अगर उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए, गिरफ्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी के ख़िलाफ़ तो आप बड़ी सख्त कार्रवाई करें और किसी पार्टी को नज़रअंदाज कर दें। जैसे हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हेट स्पीच करता है, नफ़रत फैलाता है तो वो कानून के ख़िलाफ़ है।
تو جو لوگ بھی ایسا کریں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تیسری بنیادی چیز ہے۔ اور چوتھی بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ ہے بھائی چارہ۔ یہاں رہنے والے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ ہوگا، اخوت ہوگی، محبت ہوگی، نفرت کی بات نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے الگ کرنے کی بات نہیں ہوگی۔ یہ سب بڑی بنیادی چیز ہے۔ تو اگر ہمارا گہرا مطالعہ ہوگا تو ہم ان حوالوں سے اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں سیاسیات میں نصاب تعلیم میں ایک کتاب تھی، پہلے اب بھی ہوگی، جمہوریہ ہند کا دستور اساسی، ہاشم قدوائی صاحب، بہت اچھی کتاب، پوری تاریخ اس میں ہے، دستور کیسے بنا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، دستور میں کیا کیا چیزیں ہیں، تمام اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور دستور ہند جو ہے اس کی باقاعدہ اردو میں بھی کاپی موجود ہے، پرنٹ ہوتی ہے، ہندی میں بھی موجود ہے، انگریزی میں بھی موجود ہے، اور بھی زبانوں میں موجود ہے۔ تو وہ بھی ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہیے، اس کا مطالعہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسانی حقوق کے تعلق سے جو بات آپ کے سامنے ایڈوکیٹ راشد صاحب نے رکھی ہے بہت اہم ہے، اور خاص طور سے اسلامی تناظر میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں تو انسانی حقوق کی بنیادیں سب موجود ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن کی حفاظت کی گارنٹی شریعت دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جان کی حفاظت۔ جان کی حفاظت کے لیے کیا قانون ہے شریعت میں؟ قصاص۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ جس معاشرے میں قصاص کا قانون نافذ ہوگا وہاں قاتل قتل کرنے کی جرات نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جان کے بدلے جان۔ قرآن نے اسی کی تعبیر کی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اچھا، تو ایک تو جان کی حفاظت ہے، دوسرے مال کی حفاظت۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ۔ تو یہ مال کی بھی حفاظت انسان کی بنیادی ضروریات میں ہے۔ تیسری چیز ہے عزت اور آبرو کی حفاظت۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ناحق جھوٹے طور پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے، کوئی شہادت اس کے پاس نہیں ہے، تو کتنے کوڑے لگیں گے؟ 80 کوڑے لگیں گے۔ سورہ نور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طریقے سے عقل کی حفاظت، یہ اسلام کی ایک خوبی ہے۔ انسان کی امتیازی چیز کیا ہے؟ عقل ہے، شعور ہے، تو اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر عقل کی حفاظت نہیں ہوگی تو انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس کے لیے کیا ہے؟ حد خمر۔ اس لیے کہ نشے کی وجہ سے آدمی کی عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں خمر کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ خمر کے لفظی معنی ہوتے ہیں ڈھانپنا، اسی سے خمار ہے۔ خمار دوپٹے کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنے سر کے بالوں کو ڈھانکتی ہے۔ خمر کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يُغَطِّي الْعَقْلَ، وہ ڈھانک لیتا ہے عقل کو۔ انسان جو ہے کوئی ہوش حواس باقی نہیں رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ حد خمر۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کا شریعت نے انتظام کیا ہے۔ انسانی جو بنیادی حقوق ہیں اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اور شریعت مکمل۔ ایک اصول یاد رکھیے، ابن قیم نے لکھا ہے الشریعت کلھا مصلحۃ، پوری کی پوری شریعت کیا ہے؟ بندوں کے فائدے کے۔ جتنے احکام، ہر حکم میں آپ دیکھیں گے تو مصلحت نظر آئے گی، اور یہ مصلحت جو ہوگی دو میں سے ایک ہوگی، یا تو جلب منفعت ہو یا دفع مضرت، فائدہ پہنچانا یا نقصان سے بچانا۔ جیسے نماز کا حکم ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ شراب کی حرمت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان کی عقل کی حفاظت کی جا سکے۔ تو یہ دو عنوان یاد رکھیے، کوئی بھی شرعی حکم ہو یا تو جلب منفعت کے لیے ہوگا یا دفع مضرت کے لیے ہوگا، یعنی یا تو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوگا یا نقصان سے بچانے کے لیے۔
پوری شریعت جو ہے انہی 2 عنوانوں کے تحت آ جاتی. تو یہ تو اسلام کا امتیاز ہے. اور خطبہ حجۃ الوداع کی مثال دیا انہوں نے. تمام بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت اس کے اندر دی گئی. ایک انتہائی اہم چیز کی طرف نجم الثاقب صاحب نے آپ لوگوں کو متوجہ کیا ہے، وہ سائبر کرائم کا مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے آج کل اس کے ذریعے سے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹھگا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. اور میں اس سلسلے میں اپنے 2 تجربات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا. میرے ساتھ بھی ٹھگی ہوئی، اور ہوا ایسا کہ ایک صاحب نے فون کیا اور کہا کہ میں بامبے سے فون کر رہا ہوں، میرا نام یہ ہے اور آپ کے جو مدرسے کے بچے ہیں میں ان کی ایک وقت کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ یہ بتا دیجیے کتنا خرچ آئے گا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں لکھنؤ میں تھا تو میں نے محتمم صاحب کو فون کیا کہ بھائی ایک صاحب پیشکش کر رہے ہیں اس طرح کی، تو آپ ذرا بتائیے کہ کتنا خرچ آئے گا. تو انہوں نے کہا اچھا میں میس مینیجر سے بات کر کے بتاتا ہوں. تو انہوں نے بات کر کے بتایا کہ ایک وقت میں خرچ 60,000 روپے کا آئے گا. اگر ایک صاحب چاہتے ہیں تو ان کو بتا دیجیے. تو میں نے ان کو بتایا. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ مدرسے کے اکاؤنٹ نمبر بھیج دیجیے تاکہ میں ٹرانسفر کر دوں. میں نے اکاؤنٹ نمبر بھیج دیا. اس کے بعد وہاں سے انہوں نے ریسپٹ بھیج دی. اس کے اندر پورا جو ہے آ رہا ہے، پوری تفصیل آ رہی ہے کہ جامع فلاح کے SBI کے اکاؤنٹ میں 60,000 روپیہ جو ہے وہ منتقل ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر فون آیا ان کا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ انٹرسٹ کا پیسہ ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں مناسب ہو اس کا استعمال ہو جائے. آپ جانتے کہاں لگ سکتا، میں اپنے استعمال میں تو لا نہیں سکتا، لیکن میں مدرسے کے اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتا. آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیجیے. اب دیکھیے یہاں سے ٹریپنگ شروع ہو رہی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ہو گئی کچھ رقم. آپ جانتے ہیں فتویٰ کیا ہے انٹرسٹ کی رقم کے سلسلے میں؟ فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ اس کو جو ہے کسی غریب کو دے سکتے ہیں، رفاہ عام کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے استعمال میں نہیں لانا ہے. میں نے اپنا اکاؤنٹ بھیج دیا. اب وہاں سے رسید آ گئی. رسید آئی 20,000 روپیہ ٹرانسفر ہونے کی. 20,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے کی. اچھا صاحب اب یہاں تک تو غنیمت ہے. اب اس کے بعد پھر فون آیا. انہوں نے کہا کہ غلطی یہ ہو گئی کہ انٹرسٹ کی رقم 2,000 تھی اور غلطی سے 20,000 چلی گئی، ایک زیرو بڑھ گیا ہے، تو 18,000 اس میں سے واپس کر دیجیے. اور انہوں نے اکاؤنٹ بھیجا کہ اس اکاؤنٹ میں واپس بھیج دیجیے. اب یہیں پہ مجھ سے غلطی ہوئی. مجھے کیا چاہیے تھا؟ مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اپنا اکاؤنٹ چیک کروں کہ اس میں 20,000 آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. اب وہ اس طرح سے بات چیت ہو رہی تھی کہ مجھے اعتماد ہو گیا کہ بھائی مدرسے کے اکاؤنٹ میں بچوں کو دعوت جو کھلا رہے ہیں، 60,000 بھیج رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہوگی. میں نے اپنا اکاؤنٹ چیک نہیں کیا. میں نے 18,000 ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا. اب بعد میں خیال آیا کہ اکاؤنٹ چیک کرنا چاہیے تھا. اب میں نے اکاؤنٹ چیک کیا، کچھ نہیں آیا اس میں. میں نے محتمم صاحب فون کیا کہ دیکھیے آپ سامان مت منگائیے گا، پہلے چیک کر لیجیے پیسہ آیا کہ نہیں آیا. معلوم ہوا کہ یہاں بھی کچھ نہیں آیا ہے. تو وہ سب فرضی چیزیں آ رہی تھیں. وہ جو ریسیپٹ بھیج رہے تھے وہ سب فرضی چیزیں تھیں. پھر میں نے سائبر کرائم میں جو ہے اس کو رپورٹ کیا اور وہ سب تحقیقوں کی چل رہی، ابھی تک کچھ ہوا نہیں. تو مختلف طریقے سے وہ ٹھگنے کی کوشش ہوتی ہے. ایک بار ایک فون آیا میرے پاس. میں لکھنؤ سے IB کا افسر بول رہا ہوں، آپ کا لڑکا عبداللہ کئی لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور اینٹی نیشن کام تھا اور ایسا ویسا اور اس طرح کی صورتحال ہے، لیجیے بات کر لیجیے اس سے. اب اس کے بعد کسی کو دیا انہوں نے، تو وہ مجھ سے بات کر رہا ہے کہ پاپا بچا لیجیے. میں نے کہا میرا بچہ تو پاپا بولتا ہی نہیں. یہ کون ہے بھائی؟ وہ تو آج تک زندگی میں کبھی پاپا بولا ہی نہیں. اچھا آواز بھی تو پہچان میں آتی ہے. تو میں سمجھ اچھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے فراڈ. میں نے کہا کہ دیکھیے دیش کے خلاف کوئی اگر جرم کرے اس کو چھوڑیے مت، چاہے میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو.
جتنی سخت سے سخت دفعہ ہو اس میں اس کو بک کیجئے، میں اس کی ضمانت بھی نہیں کرواؤں گا۔ اس کے بعد اس نے کاٹ دیا۔ تو مختلف طریقے سے آج کل اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سائبر سے ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا جو قانونی بیداری کا پروگرام ہوا ہے آپ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور اس سلسلے میں اور بھی اپنا مطالعہ جانکاری بڑھائیے۔ جب ہمارے پاس معلومات ہوں گی تو ہم انشاءاللہ اس کی روشنی میں اپنا موقف طے کر سکتے ہیں، اپنی چیزیں طے کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ کوششیں جو ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بخشے، آپ کو ہر طرح کی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم اپنے مادر علم میں تشریف لائے تمام مہمانان گرامی قدر کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ سفر کی مشقت برداشت کر کے یہاں پر آئے اور یہاں پر آپ کے سامنے علمی باتیں رکھیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی، بچے ہمارے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور طلبہ کا بھی ہم شکر گزار ہیں، طلبہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ بھئی انہوں نے دل جمعی کا ثبوت دیا اور ان باتوں سے استفادہ انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔